बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आमना ताहिर। आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं IMF की, क्योंकि IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जायज़ा मीटिंग कामयाब रही है। अब इसके मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे, ये हमारे आज के सवालात हैं। और आपको बताते चलें कि आवाम को दोबारा से बिजली के झटके देने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इस पर भी बात की जाएगी कि बिजली अब कितनी महंगी की जाएगी। और आपको एक अहम खबर देते चलें कि रूसी सदर पुतिन ने मगरबी रहनुमाओं को तीसरी जंग अज़ीम से ख़बरदार कर दिया है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे, इसके ऊपर भी हम बात करने लगे हैं। हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साजिद साहब। साजिद साहब, मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात भी हो चुके हैं नई हुकूमत के। अब दोबारा से महंगी करने लगे हैं बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर। साहिब साहब, ये क्या हो रहा है? अवाम के साथ क्या करने लगे हैं? अवाम को कितना इन्होंने तंग करना है? अवाम कितना पिसेगी? अब अवाम पिस रही है जी। ये बड़ा मजाक किया इन्होंने। एक महीने के फ्यूल एडजस्टमेंट ले रहे हैं जी। अब फरवरी के लिए जो है ना, नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी है कि फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने दी। उससे पहले जनवरी की थी और पहले नवंबर में कीमत बढ़ाई है, वैसे ही बढ़ाई है पेट्रोल अपना इसकी बिजली की 5 रुपए से ज़ायद। हमने पहले भी बात की है, 10 रुपए तो इसकी कास्ट पड़ती है एक यूनिट की, जिसमें बेज़ाब्तियाँ बहुत हैं फिर भी टोटल। और अब अगर ये एक महीने से फ्यूल एडजस्टमेंट के ये लेते रहे तो कितनी नाअहली है इन्हें डिस्कोस की। इस पे सवाल उठाता है नेपरा, लेकिन इस पे अमल दरामद कोई नहीं होता। वो कहते हैं कि ये नाहल हैं ये कंपनीज, ये सारी डिस्कोज, इनको मजीद जाना है, इनको छोटा कर दिया जाए। और ये इनका जो लाइन लॉसेज है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, बिजली चोरी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। और ये सवाल उठते हैं, इनकी कारकर्दगी पे भी सवाल उठते हैं कि ये नाहल हैं, इनमें ये करप्ट इदारा है, इस पे भी सवाल उठते हैं। और ना कोई करप्शन रोक रहे हैं, ना जो है इसमें इंतजाम इंसराम ठीक कर रहे हैं। और लाइन लॉसेस को जो है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक महीने की अगर इन्होंने कीमत बढ़ानी है तो इकट्ठी बढ़ा दें, एक ही दफा लोगों को पता हो कि इतना यूनिट है। हाँ जी। जनवरी की पहले 5 रुपए से जायद जो है ना वो फ्यूल एडजस्टमेंट ली है उन्होंने मार्च में। अब जो है 28 मार्च को ये इसका भी फैसला हो जाना, ये बढ़ जानी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इन्होंने कीमत बढ़ाने का, इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट का कहा और नेपरा ने ना बढ़ाया, वो ज्यादा से ज्यादा एक आध महीना ऊपर नीचे कर लेंगे। नेपरा ने इनको ये कहा था कि आपने जो ओवर बिलिंग की है उसको जो है ना कंट्रोल करके अब उनको माइनस करें उनके बिल्स में से। हाँ जी। मुझे बताएं कि किसी का बिल कम आया, किसी को माइनस हुई है? वो ओवर बिलिंग जो है कम तो कैसे होगी? नहीं, वो ओवर बिलिंग की है ना, वो भी करप्शन और नाहली की एक इंतहा है कि आप ओवर बिलिंग करें और वो माने आप उसको। अब मान के तो आप मुझे बताएं, ये मुल्क है, हद होगी, कोई चीज तो कंट्रोल हो सकती है। आप अवाम को, ठीक है कि हम जो हैं मजबूर हैं IMF के पास जाने के लिए जी। ये और बात है कि हमारे पास ज़खायर नहीं है इतने, हम ठीक है, हमें समझ आती है, हम दोस्त ममालिक से जो है ना वो कर्ज लेते हैं या अपने ज़खायर बढ़ाते हैं मईशत को चलाने के लिए, समझ आती है कि लेकिन IMF भी तो अब सख्त शराइत रख रहा है। वो ये तो नहीं कह रहा कि बिजली महंगी करे। वो तो उसने अगर कोई कहा है तो वो ये कहता है कि अपनी मैनेजमेंट ठीक करें, अपनी इंतजामी बेज़ाब्तियाँ ठीक करें, अपनी जो आपने प्रोटोकॉल्स के नाम पे जो आप बजट रखते हैं, अपना जो आपका ये तरक्याती बजट है उसको कम करें। वो सारी चीज़ें हो रही हैं और ये मुसलसल जो है ना एक महीने से ये मजाक नहीं है लोगों के अरमान के साथ कि पहले इतनी महंगाई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान में, और लोगों को अगर कहीं काम भी कर रहे हैं तो उनको तनख्वाहें किस तरह से मिलती हैं तोड़ तोड़ के, और कितनी तनख्वाहें हैं, बिल जितनी तो तनख्वाह नहीं है एक घर के सरबराह की। जी बिल्कुल। तो अब ये 5 से आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना बर्डन बनेगा। और अभी ये पे 40 अरब तक बोझ, 40 अरब रुपए का ये बढ़ेगा। और अभी आपने एक महीना पहले जनवरी का मार्च में शामिल करके ले लिया हुआ 40 से ज्यादा अरब रुपए का, पहले भी वो 5 रुपए से ज्यादा कुछ था, 6 रुपए के करीब, वो भी आपने फ्यूल एडजस्टमेंट अपनी नाहली जो है वो भी थोपेंगे। हाँ। लोगों पे थोप देंगे और वो भी उनकी जेबों से निकलवाएंगे। और वहां पे जो करप्शन हो रही है, जो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, नाहली यही होती है,
اس کو کوئی نہیں ٹھیک کر. اگر اسی طرح کرنا ہے تو یہ ملک نہیں چلنے لگا. اس کو دیوالیہ ہونے سے IMF بھی نہیں بچا سکتا. اگر یہ کام کریں گے, اوور بلنگ کے مد میں جیسے چارجز لیے ہیں وہ نہیں اگر واپس ہوں گے, اس پہ بات کوئی نہیں کریں گے. ابھی 28 مارچ کو یہ 5 روپے انہوں نے کر دینے ہیں, اور اپریل کے بل میں فروری کے جو مد میں جو ہے نا بل لے لینا ہے انہوں نے, اگلے مہینے کا جو بل ہو. اور اس لیے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سولر پینل دیے جائیں, عوام کے لیے ریلیف نکالا جائے اس کے لیے. ہاں, وہ جانے سے پہلے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا میرا بہت مشکل حالات میں ہے, عوام پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے بیان دیا بھی اپنی ایک ان کی جو اپنی میٹنگ تھی نا, اجلاس ہوا تھا اپنی پارلیمانی پارٹی کا, تو اس کے اندر انہوں نے یہ اس کے رپورٹ ہوئی ہے یہ بات کہ انہیں بڑا دکھ ہے, بڑا غم ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام پر بوجھ پڑ رہا ہے. تو پھر یہ آپ کی حکومت ہے, آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں, آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, تو اس کے بعد بھی آپ صرف میری طرح اور آپ کی طرح یہی بیان دیں گے تو پھر آپ کا لندن چلے جانا ہی بہتر ہے. پھر تو یہی چلے وہ تو وہ چلے جائیں گے, لیکن بہتری تو کر کے جائیں گے نا, کچھ نہ کچھ رپورٹ کر کے جائیں گے, کچھ نہ کچھ کہہ کر جائیں گے. سکن بچانا چاہتے ہیں, سارے بچانا چاہتے ہیں, زرداری صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی, لیکن نہیں بچتی. اگر اس طرح رہا, اسی طرح ملک کے حالات رہے, برادر ممالک ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمیشہ اگر ٹینشن ہی رہنی ہے اور اس کو بھی بڑھانا ہے, ملک کے اندرونی حالات کس طرح خراب نہ ہو, اندرونی حالات کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ لوگوں کو بے چین اتنا, ان میں اضطراب اتنا پیدا کر دیں گے, مضطرب ہو جائیں گے, تو پھر وہ ہرگز جو ہے نا آپ اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ سیاسی عدم استحکام کو مستحکم کر سکتے ہیں, اس میں استحکام پیدا کر سکتے ہیں, معاشی استحکام تو آپ پھر بھی نہیں پیدا کر سکتے. گو کہ اس سے ریلیونٹ ہے. IMF کے ساتھ جو میٹنگ کامیاب ہوئی ہے, تو اس کے اب آگے ہماری اکانومی میں کیا اثرات پڑنے لگے ہیں صاحب؟ بظاہر جو اثرات پڑتے ہیں وہ تو عوام کے اوپر ہی پڑ رہے ہیں. ہم ان سے قرض لیتے ہیں اور قرض لوٹانے کے لیے عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, اور ساتھ انہوں نے پیسے لینے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ریونیو بڑھائیں, جیسے بھی بڑھائیں. اب پیٹرول مہنگا کر کے کریں, ٹیکسیز لگا کے کریں. پیٹرول تو اس طرح نہیں مہنگا ہوتا, لیکن ٹیکسیز تو اتنے زیادہ ہیں. اب جو ہے نا بجلی خالی, یہ تو بالکل چور بازاری ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ. اس کی تو کوئی شکل, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ پیٹرول کی طرح جو ہے نا بڑھتی ہے یا سونے کی طرح بڑھتی ہے. یہ تو خالصتاً ہماری اپنی جو ہے نا اپنی نااہلی ہے. اور اب جب ایک یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا, اس کا ایک فائنل ریویو ہو گیا ہے. ہاں جی, 1.1 بلین ڈالرز کا, تو یہ جو ہے نا ہمیں مل جائے گا اور ہم کوئی مہینہ گزار سکیں گے. ہم کو تنخواہیں بھی دے دیں گے, کوئی پینشن بھی دے دیں گے, اور کچھ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. پھر ہم نے جو ہے نا جھولی اٹھانی ہے, پکڑنی ہے, اور اپریل میں پھر ہم IMF کے پیچھے ہوں گے, اور ان کے ساتھ پھر ہم جو ہے نا ایگریمنٹ کرنے جائیں گے جی کہ چاہ رہے ہیں ہم ظاہر, پھر عوام کے اوپر مزید بوجھ, اور اس کا بوجھ بڑھنا عوام پہ ہے. بس یہ پڑھتے ہی جانا ہے. یہ اس کا یہ ایک عارضی سال ہے. ابھی تو یہی ناگزیر ہے اور یہی حل ہے فی الحال تو. لیکن اگر یہ بجلی کی طرح, ڈسکوز کی طرح اگر یہی ان کی مس مینجمنٹ رہی باقی اداروں میں بھی, اور ہے ٹھیک ہے نا, اور کرپشن کی بھی یہی ریشو رہی, تو پھر یہ نہیں ٹھیک ہونے لگا. پھر آپ IMF سے مانگتے رہیں, برادر ممالک سے مانگتے رہیں, اور بس آپ تھوڑا سا ملک چلا لیں. حالات ٹھیک ہوں گے, آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی, گورننس اچھی ہوگی, تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. جو ابھی سوچا ہے کہ 2 سے 3 سال بعد ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں گے, اور یہ بھی اس صورت میں کہ اگر یہ صرف دعوے اور نعرے نہ ہوئے, اگر عملی طور پہ کوئی کام ہوا تو پھر کچھ, مجھے تو نہیں ویسے لگتا. لیکن IMF نے تو کافی ادارے یہ بھی کہا تھا کہ پرائیویٹائز کر دیے جائیں. جی, وہ بھی پرائیویٹ بھی ہو رہے ہیں ادارے, وہ بھی کریں گے, وہ اس کا بھی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. وہ کچھ ہمارے لیے بوجھ بن گئے. ویسے یہ کوئی اپنے سرکاری ادارے جو ہیں ان کو پرائیویٹ کرنا یا فروخت کرنا, دوسرے الفاظ میں سیدھی بات ہے, جس پہ اختلاف رائے بھی ہے. اور ابھی تک تو وہ پایا جاتا ہے, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے نا اس کو چلائیں, اور وہ اس پہ ان کا ابھی تک سٹانس یہی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ آپ, یہ حل تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے ریلوے بھی اور اپنی IMF بھی, اپنا جو PIA بھی, ویسے تو IMF کو بھی بھیج دیں,
اور جو ہے اسٹیل ملز بھی اور کتنے ادارے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ہیں تو بوجھ فی الحال تو ہمیں لگ رہا ہے، لیکن یہ کسی کے لیے بھی، کسی ملک کے لیے، ریاست کے لیے یہ انتہا نہیں ہے، آخری سطح نہیں ہے کہ آپ یہاں تک آ گئے اپنے اثاثہ جات بیچنے لگے نا۔ ہاں جی، جب ہمارے سے گھر نہیں چلتا تو ہم گاڑی، کوئی اپنے گھر میں کوئی اور اثاثہ، کوئی سونا زیور ہم یہ بیچتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ اس کی کسی بچے کی شادی کرنی ہے یا کھانا پینا ہے یا کسی کا قرض اتارنا ہے، تو وہ دن کیا ہوتے ہیں، وہ اس کا مطلب انکم نہیں ہو رہی اس طریقے سے، تو یہی جنرل سی بات ہے۔ تو یہ ویسے تو اہانت والی بات ہے اور شرم والی بات ہے، لیکن حل اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ادارے پرائیویٹ کریں، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، یہ کرنے پڑنے ہیں۔ لیکن ٹیکس نیٹ بھی تو نہیں بڑھایا گیا نا ابھی تک ریٹیلر اور ہول سیلر کو ٹیکس نیٹ نہیں لے کر آ سکے، نہیں لا سکے، ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں رہے، اس کے لیے بھی وہی بات ہے، وہاں بھی نااہلی ہے، وہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس جتنا ہونا چاہیے وہ بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کی تو بچے بچے کو پتہ ہے کہ وہاں بھی یہی ہو رہی، 2 نمبری ہو رہی، جتنا ہونا چاہیے وہاں لوگوں نے اپنے اس لیے ٹیکس کو کم کرنے کے لیے لوگ ہائر کر رکھے ہیں، 2 نمبری کی جاتی ہے، وہ وہاں اگر کوئی ہمارے لوگ جاتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کرپٹ سوسائٹی کے اندر سسٹم کس طرح بن سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے نئے وزیر خزانہ آئے ہیں انہوں نے جو بھی معاشی پلانز بنائے ہوں گے وہ ملک کے لیے کارآمد ہوں گے؟ وہ ایک نیا تجربہ ہے، وہ بھی بینکر ہیں، یہ تیسرے بینکر ہیں۔ شوکت عزیز اس بہانے پر ہے کہ ہم نیا تجربہ کر سکیں اپنی اکانومی کے ساتھ۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہیں تو وہ بینکر، لیکن یہ پہلا تجربہ نہیں ہے، اس سے پہلے شوکت عزیز بھی رہے ہیں، شوکت ترین بھی بینکر رہے ہیں، اور یہ اب اورنگزیب صاحب جو ہیں یہ بھی بینکر ہیں، تو یہ تیسرے ایک بینکر وزیر خزانہ ہم نے امپورٹ کیے ہیں۔ امپورٹ ہی کرنے والی، یہ تو مکمل طور پہ معین قریشی والی مثال ہے کہ وہ تو ہمارے شہری ہی نہیں تھے، انہوں نے شہریت لی ہے۔ جی جس طرح حسن حسین نواز اب کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری ہیں، اب اورنگزیب صاحب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستانی شہری ہوں۔ یہ بات ہے کہ ان کا سب سے پہلی کابینہ میں یہی کیس ان کو پاکستانی شہریت دی ہے، بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ اب یہ کہ وہ پلان کیا بنائیں گے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا نا، ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، بڑا رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے۔ آپ نے ان کو بھی ناراض کیا ہے، ناراض کہہ لیں یا چلو ایڈجسٹ کر لیا ہے آپ نے، مستقل جو آپ کے وزیر خزانہ چلے آ رہے تھے ان کی جگہ پہ ایک تجربہ تو کیا، نون لیگ کی حکومت، ان کی بھی تو کارکردگی دیکھی ہے ہم نے پہلے، دیکھی ہے ویسی تھی، تو وہ اب ساری دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم نے اسد عمر کی بھی کارکردگی دیکھی۔ یہ ایک اس سے ایک چیز تو اخذ ہوتی ہے کہ یہ ایک آسانی سے یہ چیزیں کنٹرول ہونے والی نہیں، جہاں سسٹم سارا کرپٹ ہو۔ اس حوالے سے خان صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، ان کو تو جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہاں مافیاز ہیں یا کارٹلز ہیں، یہ سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنے پہ وقت لگے گا، لیکن ہم اس جانب کوئی قدم تو بڑھا لیں۔ ہمارے یہ اب اقدامات بتائیں گے کہ ہماری سمت جو ہے نا وہ درست ہے یا نہیں، یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے اس بارے میں۔ نہیں، وہ تجربہ تو وہ رکھتے ہیں اورنگزیب صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ان کی ریپیوٹ اچھی ہے۔ IMF نے بھی ویلکم کیا، آپ دیکھیں بڑے بڑے اداروں نے ان کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اب اس میں یا تو یہ ہے کہ وہ IMF کے منظور نظر ہیں، ظاہر بینکر ہیں تو ان کے تو آٹومیٹیکلی وہ اس سطح کے ایک بینک کے وہ ہیڈ تھے پاکستان کے، بہت بڑے بینک کے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو اچھا لگا کہ چلو بینکر تجربہ کار ہوتا ہے، سمجھتا ہے چیزوں کو۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے خوش ہوں کہ شاید ہمارا بندہ آ گیا، یہی ہو سکتی، دو ہی ان میں سے اور کیا بات نکل سکتی۔ پاکستان کے خیر خواہ کتنے کو ہوں گے یہ تو میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ ملک کے لیے نیا تجربہ ہے، لیکن اب یہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکتے ہیں نہیں، اس کا جواب میں آپ سے ایک بریک کے بعد لیتی ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ تجربہ کار ہیں، وہ بینکر ہیں، وہ تجربہ رکھتے ہیں ان سب معاشی صورتحال سے نبٹنے کا، لیکن ان کے معاشی پلانز آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے یا پاکستان کو دوبارہ سے ہم ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے؟ اچھا، ابھی انہوں نے پلان کو دیا نہیں ہے کوئی ایسا واضح،
ابھی تو ظاہر ہے وہ سیدھے ہی ہو رہے ہیں, اپنی کرسی صاف صوف کر رہے ہیں اور اپنا چارج لے رہے ہیں. اب یہ پتہ چلے گا آگے جا کے. تجربہ ہے, خوش آئند بھی, سمجھا بھی جا رہا ہے دنیا بھر میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور ایک بہت بڑا رسک بھی ہے. اور اپنا ایک دیکھیں اسحاق ڈار کو ہٹا کے, ارے وہی اس کے لیے امیدوار تھے اس وزارت کے لیے, تو یہ ایک پاکستان کی کیا لیں ریاست, پاکستان کی حکومت سارے چاہتے تو ہیں کہ کوئی یہ تجربہ تبھی کیا گیا کہ ایک غیر سیاسی انسان کو, ایک بینکر کو, آپ سینٹ کا بھی الیکشن لڑا رہے ہیں, آپ جناب ان کو وزارت بھی دے رہے ہیں, آپ بہت بڑا فیصلہ ہے نا, بہت بڑا رسک بھی ہے, اچھے کے لیے کیا جا رہا ہے, امید تو ہے, خوش آئند بھی ہے, لیکن یہ وقت بتائے گا کہ فیصلہ نون لیگ کی طرف سے تو نہیں لگتا. نہیں, نون لیگ کی طرف سے بھی ہے, لیکن بہرحال وہ بھی چاہتے ہیں, انہوں نے بھی ماننا ہے انہوں نے بھی, انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بھی ماننا ہے, انہوں نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بھی ماننا ہے, انہوں نے فیصل واڈا صاحب کو بھی مان لینا ہے. مانیں گے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مانا ہے وہ مانیں گے یا منوایا گیا؟ نہیں, ایک ہی بات ہے, اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ماننا ہے نا, منوایا گیا ہے نا. اور آپ کے یہ بھی بینکر صاحب بھی جو ہیں, اورنگزیب صاحب, ان کو بھی انہوں نے ماننا ہی ہے نا, بات تو مانی ہے تاکہ مل ملا کے حالات سے نکلا جائے, مشکل حالات سے. اور اچھی بات ہے, اچھی علامت ہے. ویسے بھی یہ سارا جتنا بھی منصوبہ بنا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف بنے ہیں, یہ سارا اسی خاطر ہی بنا ہے نا. عمران خان صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پر تو اعتبار نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے جو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں وہ بہت آبویس ہیں اور بہت اچھے ہیں, اور 16 مہینے بھی اچھے چلے ہیں جو پہلے انہوں نے چلایا, اور مخلوط حکومت چلانے میں بھی کہہ لیں وہی ایک تجربہ رکھتے تھے. یہ جو سارا منصوبہ بنا ہے, ان کو وزیر اعظم لیا ہے, تو وہ اسی لیے کہ وہ بات بھی مانیں گے, ادارہ جاتی لڑائی بھی نہیں ہوگی. امکان ہے, ابھی تک تو, باقی آنے والا وقت بتا سکتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب پورے وزیر اعظم بن جائیں اپنے نواز شریف صاحب کی طرح یا عمران خان صاحب کی طرح, تو وہ تو پتہ نہیں ہے, 2 سال بعد 3 سال بعد. ویسے پی ٹی آئی تو صرف 5 ماہ ہی حکومت کو دے رہی ہے کہ 5 مہینے بعد یہ ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں انہوں نے 5 مہینے کس چیز کو وہ حساب کیا لگا کے تو 5 مہینے دیے ہیں. ویسے پی ٹی آئی اگر یہ کہہ رہی تو فیصل واڈا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے زیادہ نہیں چلنی. فیصل واڈا اب نہیں کہیں گے, اب وہ باتیں ہی ہیں. یہ اگر آپ اپنے بھی پروگرام میں دیکھ لیں کہ یہ کچھ دنوں میں نے جو ہونے تو انہوں نے ایک پوزیشن حاصل کرے, میرے یہ الفاظ ہیں, یہی ریکارڈ پر ہیں کہ وہ ایک پوزیشن تلاش کر رہے ہیں. وہ مل جائے گی, بات ختم. ان کا منہ بند کرانا تھا, وہ بند ہے. وہ تو جو بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ان کو ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان سے کوئی اختلاف نہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایم کیو ایم سے بھی کوئی اختلاف نہیں. آپ یہ دیکھیں, بس یہاں اگلی بات کر لی جاتی ہے, پچھلی بھول جاتے ہیں لوگ, اور ہماری قوم کا بھی حافظہ کچھ شاید اتنا اچھا نہیں ہے, اور اچھا بھی ہو تو وہ کیا کر سکتے ہیں. اب ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایم کیو ایم ہی ان کے جو ہے نا وہ تجویز کنندہ بھی ہے اور تائید کنندہ بھی ہے سینٹ میں. یعنی انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پرپوز بھی کیا, سیکنڈ بھی کیا, تو ان کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ دن تھے تو ان کا مجھے بتائیں, ایم کیو ایم سے اختلاف نہیں تو نون لیگ کا ان کا کون سا رشتہ داری ختم ہوئی؟ بالکل, اب تو کسی سے اختلاف نہیں ہے. تو وہ چڑھائی کر رہے تھے, لگے ہوئے تھے نواز شریف کے پیچھے, وہ اسی جھنڈے پہ لگے ہوئے تھے. اب پتہ لگ گیا نا وہ کیا ہے, سارا پلان کیا ہے, نظر آ گیا نا کہ وہ نواز شریف کے خلاف کیوں لگے ہوئے تھے. شہباز شریف بننے تھے, انہوں نے ذہن سازی کی ہر پروگرام میں بیٹھ کے, اور بڑے بڑے چینلز کے بڑے بڑے پروگرامز میں ان کو بٹھایا گیا. انہوں نے ذہن سازی کی, ماحول بنایا, وہ ماحول بنا کے وہاں تک آ گئے, اور اب ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. یہ غیر سیاسی سے لوگ ہیں, یہ غیر سیاسی لوگ ہی حکومت کر رہے ہیں, اور پاورفل وہی ہے. محسن نقوی بہت بڑے اس وقت جو ہے نا طاقت کا محور ہیں اس وقت ساری, اور وہ وہی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. وہی جو ہے نا جو پیغام رسانی ہے, جو آپس میں ملوانا ہے تینوں بڑی پارٹیز کو, پہلے بھی وہ یہی ان کے پاس یہ ٹاسک تھا, انہوں نے کیا. عمران خان کی ایک چل رہی ہے سپیچ, اور خاص طور پہ نقوی صاحب کے بارے میں نا چل رہی ہے. انہوں نے نقوی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں کہ نقوی صاحب کیا کرتے تھے, وہ کہاں سے آئے, اور ان کو پھر جو نا وہ ہمارے ایک مخالف تھے, وہ ہمارے خلاف کیمپین کر رہے تھے,
تو ان کو پھر جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، ایک بائسڈ انسان کو اور ایک ہمارے مخالف کو، تو یہ اس کا مطلب کہ یہ ہمیں رگڑا دینے کے لیے بنایا گیا۔ ایک طرف تو ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا ہم یہ اس طرح کے بھی لوگ لا رہے ہیں کہ جس پہ پی ٹی آئی اور ریئیکٹ ہو رہی ہے، خان صاحب خاص طور پہ، اور دوسری طرف وہی پی ٹی آئی بھی وہی کر رہی ہے، وہ بھی علی امین گنڈا پور اور مراد سعید اور اس طرح کے جو ہے نا وہ لوگ، اس لیے فیصل جاوید اور وہ رکھ رہے ہیں، صنم جاوید، وہ بھی جو مزاحمت کی علامتیں ہیں وہ، تو یہ بڑی، میں نے کہا نا، یہ بڑی ایک ایمبیگوٹی ہے اس وقت پالیسیز میں اور بیانات میں اور اقدامات میں، کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مفاہمت چاہتے ہیں یا مزاحمت چاہتے ہیں۔ تو خیر اب واڈا صاحب کی بات ہو رہی تھی، واڈا صاحب کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سب قابل قبول ہیں، وہ ساروں کے ساتھ کام کریں گے، وہ 5 مہینے والا بیان پہ وہ معافی مانگ لیں گے اور وہ کہیں گے کہ ساری پریڈکشن میری سچ بھی تو نہیں نا ثابت ہونی، کچھ تو غلط بھی ہونی ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے وہ سب جو ہے القابات اور وہ تمام بیانات جو ہیں وہ الٹ ہو سکتے ہیں، وہ تو پہلے بھی خیر اس کے ناقد ہیں، لیکن انہوں نے ایک ذہن بھی بنایا پی ٹی آئی، اور خان صاحب کی کافی چیزیں اچھی جو ہیں وہ بھی بیان کی ہیں انہوں نے، اور یہ پورا اس دوران الیکشن تک اور بعد میں انتخابات صدر اور وزیر اعظم تک وہ جو ہے نا اگینسٹ ہی بولتے رہے۔ تھوڑا سا اگینسٹ بولنے کو کہا بھی جاتا ہے سیاست میں نا، کہ بول بھی لیا کریں اور تاکہ ذرا بیلنس رہے، وہی والی بات ہے، وہی کام ہے۔ تو اب ہر طرف یہی ہے، میں بات نکل آئی تھی غیر سیاسی، اختلافات نہیں ہوتے، بات نکل آئی تھی غیر سیاسی لوگوں کی بہت کا طاقتور ہونا، بہت زیادہ طاقتور ہونا، یہ کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ اس ساری چیز کو جو حکومتی اتحادی ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے، بادل نخواستہ تسلیم کیا ہوگا، پر ٹائم بینگ تسلیم کیا ہوگا، ان کو چیک کریں گے 6 مہینے سال، یہ چیک کریں گے، اس کے بعد پھر وہ کوئی اس کے بعد بات کریں گے کہ یہ آپ کے لوگ جو ہے نا یہ غیر سیاسی ہیں، یہ نہیں چل سکتے۔ لیکن پہلے بھی تو بات یہی کی جاتی تھی نا کہ نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے، تو اب نئے لوگوں کو اگر موقع دے رہے ہیں تب بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ نہیں، نئے لوگ کو موقع دینا، یعنی کہ اگر موروثیت کی سیاست کو نہیں وہ چلا رہے ہیں، بات سنیں، اگر وہ میں آپ جو بات کر رہی ہیں نئے لوگوں کی اچھی بات ہے، وہ اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، نئے لوگوں کو لانا، موروثیت ختم کرنا، نئے چہرے لانا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو لانا ہے، ہم غیر سیاسی چہروں کو لا رہے ہیں۔ ہم ایک طرف ہمارا یہ معیار ہے کہ جو ہماری کاسا لیسی کرتا ہے، جو ہماری خوشامد کرتا ہے اور انیوا کرتا ہے، وہ میرٹ پہ ہے، نون لیگ کی طرف بھی، پیپلز پارٹی کی طرف بھی اور پی ٹی آئی کی طرف بھی۔ بالکل، یہ تو کوئی معیار نہیں، اس سے تو کوئی سیاست میں تبدیلی نہیں آنے لگی۔ وہ تو مطلب زیادہ سے زیادہ چاپلوسی کرے گا نا، خوشامد کرے گا، تو وہ اس قوم کے لیے کیا کرے گا، یہ قوم کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ ایسے چہروں کے لیے نہیں ہم نے کہا کہ نئے چہرے لائیں، ہم چاہتے ہیں نئی لیڈرشپ تیار ہو، اور وہ کسی کا بیٹا نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، کسی کا بھائی نہ ہو، کسی کا جو ہے بھتیجا نہ ہو۔ یہ بات ہے، یہ ملک اور ایسے نہیں چلتے، کہیں کسی جگہ پر یہ موروثیت نہیں ہے، ہمارے ساتھ انڈیا میں نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ ایران میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، وہ تو خیر اور طرح کی مثال ہے، لیکن وہاں رجیم چینج ہوتے رہتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان کے اندر ہے، ایک ایک پارٹی جو ہے نا وہ بیٹھی ہے، اور ان کے دادوں سے لے کے وہ جو ہے نا اگلی نسل تک تو وہی ہیں۔ یہ اس وجہ سے یہ بات کی تھی، یہ بات اہم ہے، آ گئی ہے، ضمنی بات ہے، لیکن نئے چہرے وہ لائیں جو سیاسی ہوں، جن کا تعلق ہی نہیں۔ دیکھیں میری گزارش سنیں، وہ بینکر ہیں اورنگزیب صاحب، وہ سیاست نہیں سمجھتے، کچھ سیاست بھی آنی چاہیے، سیاسی انداز سے بھی چیزیں چلنی ہیں، معیشت بھی سیاسی انداز میں چلنی ہے۔ اس میں اگر وہ فیل ہو گئے اور وہ منصوبے تو دے دیں گے، پیپلز پارٹی کو منظور نہ ہو، جس طرح ابھی شروع میں یہ ہو گیا کہ جی یہ پی آئی یہ کیوں بیچ رہے ہیں، یہ پرائیویٹ کیوں ادارے کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو اس پہ تحفظ آتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب جب اسی طرح کی پالیسی کسی بھی اور وزارت میں ہوتی ہے تو اس کو سیاسی انداز میں نہیں کیا جائے گا تو وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو آگے بات چلے گی نہیں۔ نقوی صاحب جو انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، انہوں نے یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑا کبھی، وہ یونین کے چیئرمین نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، تو وہ ہو سکتا ہے اچھے مذاکرات کار ہو سکتے ہیں، وہ اچھی ڈپلومیٹ شاید ہو سکیں، شاید میں کہہ رہا ہوں، وہ اچھا انہوں نے پرفارمنس اچھی کر لی، غیر منتخب کہہ لیں فرد ہو کے،
لیکن جب انتخاب کی بات آتی ہے، جب سیاسی آدمی ہوتا ہے، اس کو عوام کا بھی دکھ درد کا پتہ ہوتا ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، اس کو یہ بھی خیال ہوتا ہے میں نے پھر ابھی میں منتخب ہو گیا ہوں، میں نے پھر عوام میں جانا ہے، میں نے وہاں جواب دینا ہے۔ غیر سیاسی بندے کا یہ نقصان ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے عوام میں جانا کوئی نہیں ہے، سیدھا سیدھا کہیں سے آ جانا ہے اور اس نے منتخب ہو جانا ہے، وہ سینیٹر بن جانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بھی کسی یا مشیر بن جانا ہے۔ اس میں اور غیر سیاسی میں اب سیاسی اور غیر سیاسی کا فرق سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ ناظرین کو بتانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ سیاسی افراد کا، قوم کا، اس کو کچھ نہ کچھ درد ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس نے عوام میں جانا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے قابل قبول ہیں اور بار بار آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ بڑا کام ہے، ان پہ اختلاف بھی بہت ہے، ان کی کرپشن پہ بھی کیسز بھی بہت ہوئے، وہ اندر بھی رہے، لیکن کچھ چیزیں وہ نہیں کر سکے تھے جو ان سے کروانی پڑی کیئر ٹیکر سسٹم سے، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کیئر ٹیکر سسٹم سے ہی افراد لا کے کوئی سخت فیصلے کرنے ہیں، وہ پتہ نہیں عوام کے لیے ٹھیک ہوں گے کہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، کسی کی کیا نیت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کون کہاں سے آیا یہ بھی ہم نہیں جانتے، یا ہم جانتے بھی ہیں تو کچھ نہیں بتانے کے قابل نہیں ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں آپ لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں۔ بس وہی بات ہے نا کہ اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے، پتہ ہے قوم کو پتہ ہے جی، سارا سب پتہ ہے۔ چلے ملک میں تو آپ نے الارمنگ سچویشن بتا دی ہے کہ ابھی ملک کس دہانے کی طرف جا رہا ہے، لیکن روس میں 5ویں بار صدر منتخب ہونے والے پیوٹن نے بھی خبردار کر دی ہے مغربی رہنماؤں کو کہ تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے۔ ہاں، انہوں نے اس سینس میں کہا ہے کہ یوکرین میں نا پراکسی وار شروع ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے، اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اس پہ کسی کو کوئی درد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور بلکہ ساری مغربی دنیا کو، یورپین کو، اس ساری دنیا کو وہ بڑی تکلیف ہے وہاں پہ اس کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ حماس اور اسرائیل کی بھی ایک جنگ چل رہی ہے جی، اور اس کی وہ معاونت کر رہے ہیں، ساری یہی جو اعتراض کر رہے ہیں نا یوکرین کی جنگ کے حوالے سے، وہ یہ بڑا ایک نا ڈفرنس ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دوہرے معیار دنیا کے جو ہے نا وہ سامنے آنے بھی چاہیے اور پتہ بھی چلنا چاہیے۔ یہ یوکرین کی پراکسی وار شروع کرنے کا مقصد تھا روس کو کنٹرول کرنے کا، روس آگے نہ بڑھے۔ یہ نیٹو ہی اسی خاطر بنائی گئی تھی، نیٹو ہی وہاں سارا آپریشن کر رہی ہے، وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں، وہاں مالی امداد بھی کر رہے ہیں، جنگی امداد بھی کر رہے ہیں۔ یہ سارے یورپینز اور جناب مغربی ممالک وہاں پہ کیوں؟ ان کا کوئی سگا نہیں ہے یوکرین کا، جو وہ ولادیمیر زیلنسکی جو وہاں کا صدر ہے، ابھی پچھلے سال منتخب ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف روس کو قابو کرنے کے لیے کہ روس آگے نہ نکلے۔ حالانکہ روس کو تباہ کرنے میں پورا کا پورا کام کر چکے ہیں، نیٹو بنائی اسی لیے گئی تھی، افغانستان میں اس کو توڑ بھی دیا گیا۔ یہ آپ نے مجھے ڈیٹیل بتانی ہے، یہاں پہ رک جائیں ابھی، لیکن بریک کے بعد۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر بریک سے پہلے آپ بتانے لگے تھے یوکرین کی پراکسی وار کے بارے میں۔ وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک تو پوری دنیا کا دوہرا معیار، ان کے ڈبل جو فیسز ہیں، وہ اس تناظر میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، اور وہاں کے تو ایک چھوٹا سا روس کا چھوٹا سا آپریشن بھی ہو تو اس کی مذمت ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی دنیا، بالکل۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پیوٹن جو ہے وہ پہلی دفعہ تو نہیں اتنی تعداد میں جیت رہے، وہ تو 5واں ان کا دور چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کے لیے آپ کو کیوں پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں قبول نہیں کیا جا رہا، اور قبول نہیں کر رہے وہ۔ ابھی تو انہوں نے 5-4 ممالک نے خیر کہا ہے، ایسی نہیں بات، اور یہ صرف میسیج ہے۔ امریکہ ہے جناب، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، پولینڈ ہے، ایک آدھ کوئی اور ملک بھی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں نتائج تسلیم کرتے۔ بھئی آپ نہ مانیں نتائج، آپ کل کو جو نیتن یاہو الیکشن کرایا آپ اس کے بھی نہ مانیں۔ میں اس لیے وہاں سے ریلیٹ کر رہا ہوں کچھ چیزیں کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ دنیا کر کیا رہی ہے۔ اور بھائی روس آپ نے پہلے مار دیا، چھوٹا سا روس بنا دیا، سوویت یونین توڑ دی، اس نیٹو کو بنا کے آپ جو بچا کھچا روس ہے
اس کے لیے آپ نے جو ہے نا یوکرین میں پراکسی وار شروع کر سارے چڑھ دوڑے ہیں. آپ کو صرف یہی دنیا میں مسئلہ نظر آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی بھی لالے پڑنے چاہیے آپ کی معیشت پر اور دنیا کی معیشت پر. جو وہاں پہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ سے پیدا ہو رہے ہیں حالات, اور اس پہ پوری دنیا میں جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور ایک دنیا جو ہے بالکل تقسیم ہو رہی ہے, تو وہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہے. یہاں نہیں ہوگی تو افغانستان اور اپنا اسرائیل اور فلسطین میں کی شکل میں شروع ہو جائے گی. بڑھتی جا رہی, مڈل ایسٹ میں بڑھ گئی ہے. تو تیسری عالمی جنگ اور کس طرح کی ہونی ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں تو یہی پراکسی وارزی ہو رہی ہیں, یہی چل رہی ہیں, اور یہ پھیلتی جائیں گی. وہاں یوکرین میں پھیلتی جائے گی, اور یہاں جو ہے اسرائیل اور فلسطین میں پھیلتی جائے گی, اور اس کے نتیجے میں دیگر ممالک جو ہے نا اس پہ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ پیوٹن نے بالکل ٹھیک بات کی اور خبردار کیا کہ یہ تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. کیونکہ وہاں امریکہ اپنا کنٹرول چاہ رہا ہے, وہاں اسرائیل اپنا کنٹرول چاہ رہا ہے. صرف دونوں ہی دنیا میں اپنا کنٹرول چاہ رہے ہیں. بس یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو ایسے ہی ہے, امریکہ کی بدماشی ہے کہ جی یوکرین میں بھی اس کا عمل دخل ہو تو وہ روس کو ذرا دبا کے رکھ لے گا. اس کی مرضی کا آ گیا ہے صدر. اب نا پہلا صدر جو تھا وہ ذرا اس کا ٹلٹ ادھر پیوٹن کی طرف تھا, روس کی طرف تھا. یہ پورا کام کیا 5-4 سال انہوں نے, وہاں پر چینج لائیں, وہاں بھی رجیم چینج آیا ہے. اسی طرح وہ جب چاہتے ہیں تائیوان کا الیکشن ہوتا ہے, وہاں بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئے, ہماری جو پسندیدہ جو لوگ ہیں وہ آئیں تاکہ ہم چائنا کو جو ہے نا کنٹرول کر سکیں, ہانگ کانگ شکل میں, تائیوان کی شکل میں. ادھر وہ اسرائیل کو جو ہے نا وہ بدماش بناتا جا رہا ہے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل زیادہ بدماش, چودھری اور بدماش یہ نہیں پسند کرتا ہوتا کہ اس کے سامنے ہی کو اس سے بڑا جو ہے نا بدماش بن کے کھڑا ہو. جب ان کو یہ لگا ہے تو اب وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے, وہاں امدادی سامان جانا چاہیے, وہاں رمضان ہے, اس کا تقدس. بھائی تقدس ہی ہوتا ہے, وہ پورے سال تقدس ہوتا ہے. انسانیت ہی ہوتی ہے, وہ رمضان کے لیے تو نہیں ہوتی, وہ 11 مہینے باقی بھی ہوتی ہے. اور سب سے بڑے آپ انسانیت کے لمبردار ہیں, آپ چیمپئن ہیں, اور آپ پوری دنیا کو انسانیت کا درس دیتے ہیں, اور اکراس دی بورڈ, اور کسی مذہب اور اس کے بغیر ہی ہر چیز. تو وہ اچھی بات تھی کہ وہ امریکہ دنیا بھر کے انتخابات کے اوپر تو بہت اس نے نظر رکھی ہوئی ہے, ان کے نتائج کے اوپر انکار بھی کرتا ہے, غیر منصفانہ بھی کہتا ہے. پاکستان کے نتائج کے اوپر بھی رد عمل دیا گیا تھا, اور اب اپنے ہی ان کے بھی تو انتخابات ہونے والے ہیں نا امریکہ میں. تو وہاں پہ ٹرمپ کے آپ بیان دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہ جیتا, میں نہ صدر بنا, تو یہاں پہ خون ریزی ہوگی. یعنی کہ صرف ان کو خون ریزی, جنگ, یہی سب چیزیں سوٹ کر رہی ہیں. آپ یہ بھی کہیں کہ ان کو پاکستان کے انتخابات پہ بھی کانگریس کے ممبرز کو تکلیف ہے, اور وہ اپنی مرضی کا, ظاہر ہے وہ پیسے کھائے ہوتے ہیں نا, لابنگ ہوئی ہوتی ہے نا, لابنگ فرمز جو ہیں وہ بنی ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں, اس کے لیے لابنگ کرتے ہیں. وہاں یہ میرٹ مورٹ نہیں ہوتا, وہاں صرف اور جو ہے نا اپنا پیٹ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی وہ شروع کر رکھا ہے انہوں نے کہ آج اس کی میٹنگ تھی. اب وہ اس کا ظاہر ہے کوئی اس کا اعلامیہ یا کچھ چیزیں آ جائیں گی. کانگریس پینل کے سامنے ڈونلڈ لو نے پیش ہونا تھا, اور وہ پیش ہو گئے ہیں, اور اب اس کی کوئی ہمیں اطلاعات آ جائیں گی آج, تو پتہ چلے گا کہ ان کو پاکستان کے الیکشنز میں کیا مروڑ پڑ رہے ہیں. بھائی آپ اپنی بات تو کریں, اپنا ملک تو ٹھیک کریں. آپ کا وزیر, آپ کا سابق صدر اور موجودہ صدارتی امیدوار ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر نہیں جیتتا تو جو ہے نا خون ریزی ہو جائے گی. بھائی پھر ہمیں عمران خان کا کیوں تانا دیتے ہیں؟ پھر ہمارے عمران خان تو بہت اچھے ہیں, وہ تو انہوں نے ابھی خون ریزی نہیں کہی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے لائیں, اور اس کے لیے میرے کیسز جھوٹے ہیں, اور وہ اپنی فائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہمارا اندرونی اختلاف کوئی ہو سکتا ہے, چوائس ہو سکتی ہے. آپ اپنے معاملات دیکھیں, اپنے ٹرمپ کو دیکھیں, ہمارے عمران خان کو نہ دیکھیں, یا ہمارے لیے جو ہے نا آپ اتنے پریشان نہ ہوں ہمارے سسٹم سے متعلق. ہماری آپ کوئی اور مدد نہیں کر سکتے, نہ آپ نے 76 سال میں کو کی ہے, ہمیں نقصان ہی پہنچایا ہے. وہ افغانستان وار چاہے ہو, وہ اس سے پہلے سوویت یونین کا جو خاتمہ ہے, اور اس دوران ہمارا استعمال ہے, یہ پھر بات لمبی چلی جائے گی دنیا بھر کی طرف. لیکن وہ ٹرمپ نے نا ایک آٹو انڈسٹری کی کہہ لیں بحران پہ, اور اس طرح کا ایک پروگرام تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے نا میں جب آؤں گا تو ایک گاڑی پر 100% ٹیکس لگا دوں گا, اور پھر جو ہے نا چائنا یہاں گاڑی نہیں بیچ سکے گا. وہ بھی ایک اس نے اس تناظر میں پھر یہ بات کے بعد یہ کہا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں
اور اس کے بعد اگر میں نہ آیا تو اس کو بہانہ بنایا آٹو انڈسٹری کو، اس کے بحران کو، اور کہا کہ میں نہ آیا تو پھر یہاں خون ریزی ہوگی. میسیج دے رہا ہے وہ، تو پھر ہمارے خان صاحب تو معصوم ہیں اس کے مقابلے میں. ویسے ان کا اور ان کا بڑا ریزمبلنس ہے، ان کی آپس میں بنتی بھی بہت ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ 5 مہینے حکومت چلے گی، یہ بھی شاید تھوڑا سا ان کا گیس خراب ہو گیا. وہ نومبر میں صدارتی الیکشن فائنل ہونے ہیں، امریکی صدارتی الیکشن، تو ابھی تو مارچ ہے اور 5 مہینے بعد تو نومبر نہیں آ رہا، چونکہ وہ ایک سمجھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ آ رہیں گے. ٹرمپ اس طرح کے بیانات کے بعد ٹرمپ بھی وہاں عمران خان صاحب کی طرح گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، اور ان کا راستہ بھی روکنے کی، اب دیکھیں وہاں کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی میں تو فرق ہے، وہاں کے سسٹم میں بھی فرق ہے، تو راستہ روکا نہیں جا سکتا. اور اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہاں امریکہ کی پالیسی میں چینج آئے گی ٹرمپ کے آنے سے، اور وہ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں. بلکہ خان صاحب ہی 2 ہیں نا، ٹرمپ بلکہ 1 وہ ہیں، میرا خیال ہے خان صاحب 2 ہیں. اچھا، چونکہ وہ بڑے وہ ہیں نا ملک کے، وہ خان صاحب ہیں، تو ان میں اور ان میں بڑی ریزمبلنس ہے. کافی یو ٹرن لینے بھی اور بڑے معاملات. وہاں بھی ثانیہ 9 میں ہو چکا ہے، وہ ٹرمپ کر چکا ہے، یہاں بھی ثانیہ 9 میں. میں ریزمبلنس پہ آ گیا، اب کا پروگرام ختم ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد میرے خیال میں سمجھ آ جائے گی کہ ریزمبلنس کیا ہے. اتنا کافی ہے کہ وہ جو نا کیپٹل ہل پہ بھی وہ چڑھ دوڑے تھے جناب ٹرمپ کے کارکنان، اور ادھر 9 مئی میں بھی اسی طرح ہماری یادگاروں پہ اور ہمارے جو کہہ لیں حساس بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں اور ادارے، ان پر حملہ ہو گیا تھا. یہ ایک جیسی سوچ پائی جاتی ہے، ایک جیسی ریزمبلنس ہے. تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید وہ آتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ریلیف کی شکل نکل آئے گی، یہ ایک سمجھا جا رہا ہے. وہ تو چلے اب وہ اپنی یہ اس پہ ان کو تو ان بیانات کی ان کو فکر نہیں ہے. ان کو روس کے پیوٹن کے 5ویں مرتبہ منتخب ہونے کی بہت فکر ہو رہی ہے، بالکل بے چین ہو رہے ہیں. وہ بھائی آپ اپنی ایک سٹیٹ رکھتے ہیں، ایک پالیسی رکھتے ہیں، پیوٹن نہیں بھی ہوگا تو وہ بھی ایک پالیسی رکھتے ہیں. وہ وہاں بھی ویسا ہی کوئی بندہ آئے گا نا جو آپ لوگوں کے ساتھ سرد جنگ کے ساتھ ساتھ اب گرم جنگ کی طرف چونکہ جا رہے ہیں، اور وہ لڑائی بڑھ رہی ہے یوکرین کی شکل میں بھی. تو ممکن ہے کہ یہاں پہ ہی اگر جس طرح وہ بدلہ ہی لے لے 80s 90s والا، جیسے سوویت یونین افغانستان میں جو ہے نا وہ آ کے ٹوٹی تھی، تو امریکہ بھی ہو سکتا ہے یوکرین میں ٹوٹ جائے. تو پاک افغان تعلقات کا کیا ہونے والا ہے مستقبل؟ ہاں، پاک افغان تعلقات ہمارے لیے چیلنج ہیں. اب ہمیں اس پہ بالکل جو ہے نا یہ کوئی ریس نہیں ہے کہ ہم نے ان کے گھر میں گھس کے مارا ہے اور اس پہ کوئی مذاکرات کرنا چاہیے. انہوں نے بھی جو ہے نا بمبنگ کی ہے، تو ادھر سے بھی افغان حکومت نے بھی پھر رد عمل دیا ہے. وہ وہاں اس وقت طالبان ہیں، وہ طالبان کے ساتھ آپ کوئی میزائل اور گولی کی زبان نہیں بول سکتے. وہ اس حوالے سے تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں. یہ نہیں ان سے چیلنج کریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کی کچھ مانیں، کچھ ہم مانے بھی ہیں. دیکھیں یہاں جو غیر ملکی مقیم تھے افغانی، ان کو نکالنے کی جو مہم چلی تھی اس کو سلو کیا ہے. یہ طالبان حکومت کی ڈیمانڈ پہ ہی کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. تو یہ کام جو ہے نا طالبان اپنی صفوں میں جو دیکھیں خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے، اور ہمارے اس سے پہلے بھی یہ محسن نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات اب اتنے ہم جوان شہید ہو رہے ہیں تو ہم اس کو مذمت کی حد تک تو نہیں رکھیں گے. اور یہاں پر بھی خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ میں نے بطور وزیر دفاع 2-3 فائلیں ایسی سائن کی ہیں کہ جس میں کیپٹن اور لیفٹیننٹ جو ہے نا وہ افغان شہری تھے ہماری فوج میں. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس کا مطلب کہ ہم نے ان کو یہاں سہارا دیا ہوا، بالکل، اور ہم پہلے بھی جو ہے نا افغان مہاجرین کو کب سے جو ہے نا سہارا دے کے ان کو یہاں ریفیوجیز کیمپ میں رکھا ہوا ہے. ان کو کئی تو وہ ہمارے شہری بن گئے ہیں یہاں جو پیدا ہوئے، کئی جو ہے نا وہ یو این او کے اس کارڈ کے تحت ان کی 3 اقسام 4 ہیں یہاں رہنے کی. تو وہ جو ان میں بالکل غیر کہہ لیں وہ غیر ملکی ہیں جو غیر قانونی ہیں،
بھئی وہ تو ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی وہی مسئلہ ہے، آپ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی غیر قانونی جو ہے وہاں ٹھہرے، ہم بھی نہیں برداشت کریں، دنیا میں کوئی اور بھی برداشت نہیں کرے گا. تو اب یہ نہیں کہ ہم بھی جواب دیں اور وہ بھی جواب دیں اور یہ لڑائی بڑھ جائے، اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. پاکستان اپنی اندرونی لڑائی بھی لڑ رہا ہے اور اس کو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی لڑائی اس کی چل رہی ہے. تو امید یہی ہے کہ ہم سب مل کر رہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی مل کر رہیں، پوری دنیا کے ساتھ مل کر رہیں، امریکہ جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ مل کر رہیں. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.